जानती हूँ कि आज एक बहुत अहम दिन है बजट का, और यकीनन हम सब की मसरूफियात जो हैं वो बजट के हवाले से होंगी। 4 बजे बजट पेश होने वाला है। गो के इस बजट से उम्मीदें तो कोई भी नहीं है, लेकिन बजट है, आएगा, देखेंगे, फिर उस पर भी आपसे मज़ीद बात करेंगे। कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके हवाले से भी आप जानते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बता दिया है कि इसमें कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है। नंबर्स जो हैं वो हकीकत से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। हमें गुर्बत में कोई बेहतरी उस नंबर्स में नहीं नज़र आ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारा कंसर्न है। मुल्क के मौशी हालात हकीकी मायनों में बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। यहाँ ये सब हो रहा है और ये हुकूमत आइन को वायलेट कर रही है। पाकिस्तान का आइन, इस आइन के अंदर ऐसी शिकें दर्ज है जो वफाक को मजबूत करती हैं। उसमें से एक जो बहुत अहम शिक है आर्टिकल 160, वो है NFC अवार्ड। NFC अवार्ड के ज़रिए सूबों के को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक वो रकूम ट्रांसफ़र होती हैं जो तयशुदा हैं और उसका क्राइटेरिया बना हुआ है। एक बड़ी जद्दोजहद के बाद हमने वो जो सिंगल पॉइंट क्राइटेरिया था उससे मल्टीपल फैक्टर्स के क्राइटेरिया पर हम गए, जिसमें कि हमने तमाम सूबों की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए एक तवील कंसेंसस और कंसल्टेशन के बाद मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो हासिल किया। लेकिन अफसोस कि ये तमाम जद्दोजहद आज वहाँ जो है वो मायूस हो जाती है जब एक बहुत अहम फेडरेटिंग यूनिट सिंध ये एतराज़ करता है कि हमें NFC में अपना शेयर नहीं मिल रहा। सिंध अपनी बात करता है क्योंकि वहाँ के वज़ीर आला आइन को पढ़ते हैं, आइन को समझते हैं और अपने लोगों की नुमाइंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी के तहत कर रहे हैं। लेकिन जो दीगर सूबे हैं ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई NFC की रकूम मिल रही है। और यहाँ पे फैसल कुंडी साहब मौजूद हैं, KP से इनका ताल्लुक़ है। वहाँ जो हालात हैं वो बदतरीन हालात हैं। हमारी जो डेटा हमारे पास है उसमें गुर्बत में अगर किसी सूबे में इजाफा हुआ है तो वो खैबर पख्तूनख्वा है। और ये बैठे हैं कुंडी साहब, ये आपको मज़ीद हाल अहवाल देंगे कि KP में क्या हो रहा है। तो हर सूबे को NFC की रकूम नहीं मिलती। देखिए, सूबे अपनी प्लानिंग करते हैं। 3 सूबों के पास ज़बान नहीं होगी, सिंध के पास ज़बान है, सिंध अपनी बात करेगा। सिंध का मौशी कत्ल हम नहीं होने देंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब सिंध के हर ज़िले में अपने वफद भेजेगी और ये एक्सपोज करेगी फेडरल गवर्नमेंट को कि आप क्योंकि हमें रकूम नहीं देते जो आपकी कमिटमेंट है, आइन में दर्ज है, और लिहाजा इसके नतीजे में सिंध की तरक्की भी रुकती है और लोगों की हालत जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। जिन स्कीमों पर हम काम कर रहे हैं बहैसियत वहाँ पर ये जो हुकूमत है या वहाँ पर जो भी इनपुट मिलता है कि जी फलानी जगह ये चीज़ होनी है या ये सारी एक प्लानिंग के ज़रिए होती है। उस प्लानिंग के नंबर्स तैयार होते हैं। वो नंबर्स जो हैं उस वक्त ही वो नंबर्स एग्जीक्यूट होते हैं जब रकम हाथ में होती है। सिंध के साथ ये मुस्तकिल ज़्यादती हो रही है और आप जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर सिंध और पूरी सिंध काबीना मुख्तलिफ औकात में आपसे ये तमाम चीज़ें बयान कर चुकी है। एक और बहुत बड़ा जो मसला PSDP का हो, आपको पता है कि PSDP पिछली मर्तबा भी आइन के अंदर दर्ज है कि PSDP की जो तैयारी है वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल उसको अप्रूवल देती है। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल आइन में एक और आर्टिकल है। अब उस आर्टिकल के अंदर ये लिखा है कि कम से कम 2 मीटिंग्स होनी है साल में, कम से कम, होने को 4 हो सकती हैं। इस हुकूमत ने आज तक वो आईनी जिम्मेदारी भी पूरी नहीं की है। वह मुश्किल 1 मीटिंग करते हैं, सिर्फ PSDP को ठप्पा लगाने के लिए करते हैं और बजट से 2 रोज़ या पिछले साल मेरा ख्याल है अगर मुर्तज़ा में गलत नहीं हो तो 1 रोज़ पहले शायद इन्होंने की थी। ये है इनकी हालत। और इसके लिए फिर वज़ीर आला को जिनके पास ज़बान है
اور جو اپنے لوگوں کی نمائندگی کرنا جانتے ہیں وہ پھر خط لکھتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پی ایس ڈی پی میں، کیوں؟ اب وہ زیادتی یہ ہوتی ہے کہ جی اب 1-2 دن پہلے ٹھپا لگاتے ہیں، لیکن اس سے قبل جو پوری ایکسرسائز ہے اس کو اگنور کرتے ہیں. سندھ آپ کو سکیمز بھیجتا ہے کہ جی یہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو وفاق کا ہے، اس میں یہ سندھ کی ضروریات ہیں، سندھ کی سکیمز ہیں، ان کو رکھا جائے. وفاق اسے ریجیکٹ کرتی ہے. جب فائنل شکل جو ڈرافٹ ہے پی ایس ڈی پی کا اس کا آتا ہے تو وہاں پر وہ سکیمز نظر نہیں آتی. دیکھیں یہاں پر کوئی بھی تعصب کی بات نہیں ہے، خدا نخواستہ ایک ڈھیلا بھی کسی کا سندھ کو قبول نہیں. 70% ریونیو جمع ہوتا ہے تو اس قومی خزانے میں جاتا ہے. 70% ریونیو جمع کرنے کے بعد اگر امید ہوتی ہے تو کم از کم یہ ہوتی ہے کہ اپنا جائز شیئر مل جائے، کوئی ناجائز شیئر نہیں چاہیے ہوتا. اور میرا خیال ہے مرتضیٰ نے میرے لیے آرٹیکل کھولا ہے این ای سی کا، اور جو آرٹیکل کھولا ہے اس میں میٹنگز کا بھی شک ہے. اور میں ایک امپورٹنٹ شک بیلنس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پڑھ دوں آپ کو. دیکھیں اس جو بھی فورم بنتا ہے نا تو اس فورم کا کوئی مقصد ہوتا ہے. ہاں سوری یہ ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آرٹیکل 156 نیشنل اکنامک کاؤنسل. اس کا اردو ترجمہ بتا دیں کیا ہے؟ نیشنل قومی معاشی کاؤنسل. اب معاشی کاؤنسل اقتصادی کاؤنسل، قومی اقتصادی کاؤنسل. اب اقتصادی کاؤنسل کا بہت جو ہے گہرا تعلق آپ کی معیشت سے ہے. اس میں یہ میں نے ایک پچھلی پریس کانفرنس میں بھی یہ پڑھا تھا، آپ کو اگر یاد ہو میں دوبارہ پڑھتی ہوں. اس کا کام کیا ہے، جو انشور اس نے کیا کرانا ہے، انشور بیلنسڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ریجنل ایکوٹی. میں ہرگز نہیں چاہوں گی بلوچستان میں ترقی نہ ہو کیونکہ اس سے وفاق کمزور ہوتی ہے. میں ہرگز نہیں چاہوں گی کہ پنجاب سفر کرے کیونکہ اس سے وفاق کمزور ہوتی ہے. ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کے پی کے ساتھ زیادتی ہو کیونکہ اس سے بھی وفاق کمزور ہوتی ہے. اور ہم یہ بھی ہرگز نہیں چاہیں گے کہ سندھ کو اس کا جائز شیئر نہ ملے کیونکہ اس سے بھی وفاق کمزور ہوتی ہے. کسی ایک اکائی کے ساتھ زیادتی پوری وفاق کے ساتھ زیادتی ہے اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. پھر اسد عمر صاحب نے ایسی ایسی باتیں کی جو غیر معیاری باتیں تھیں، غیر مناسب باتیں تھیں، اور انہوں نے ایسی بات کی کہ جو ہم ان پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے تو امید رکھتے تھے جو گفتگو نہیں کرنا جانتے. لیکن ایک شخص جو فائنانس منسٹر رہا ہو، ایک شخص جو آئین کو جاننے کا دعوے دار ہو، وہ پھر اس طرح کے غیر معیاری اور نامناسب بیان دے تو حیرت ہوتی ہے. لیکن کوئی بات نہیں، پی ٹی آئی کی ابھی کسی بھی حرکت سے حیرت نہیں ہو رہی ہے کیونکہ کل جو نیشنل اسمبلی میں ہوا وہ قابل مذمت ہے. 80 پوائنٹ ایجنڈا وہاں رکھا گیا، وہاں متعدد بلز لائے گئے، اور اس بلز کو جس طریقے سے پاس کرایا گیا وہ پوری پروسیڈنگ غیر آئینی اور غیر قانونی تھی. ایسے بل بھی لائے گئے جو ابھی تک کمیٹی میں پڑے ہیں، کمیٹی نے فیصلہ نہیں دیا. میری ٹائم کا بل ڈیفر ہوا تھا. جو پاور کمیٹی کا نیپرا کا بل تھا وہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن تھی. اور اگر آپ کو میں اس میں بھی بتا دوں انہوں نے کیا کیا، میرے پاس وہ بل بھی ہے اور پاور کمیٹی کی کل 2 بجے میٹنگ تھی. پاور کمیٹی کی 2 بجے کی میٹنگ میں ایجنڈا پہ وہ بل تھا، اور کیونکہ جو وزیر موصوف ہے وہ 2 کمیٹیز میں نہیں آئے 2 میٹنگز میں، تو لہٰذا ممبران نے یہ اعتراض کیا کہ ہم گورنمنٹ کا کوئی بل نہیں یہاں پر ڈسکس کریں گے، ہم لوڈ شیڈنگ ڈسکس کریں گے. تو وہ 2 بلز تھے جو ایجنڈا پہ آئے اور وہ پڑے رہے، ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایجنڈا پر وہ بل موجود ہے. شاید ان کو لگا کہ وہاں سے یہ زبردستی سے پاس کرا لیں گے، لیکن پتہ ان کو بھی نہیں تھا کہ گورنمنٹ کے اپنے ممبرز لوڈ شیڈنگ پر وہاں پہ احتجاج کریں گے. تو وہ ان کی پلاننگ غلط ہو گئی. لیکن ایکسپوز یہ اسی طرح ہوئے کہ انہوں نے وہاں پہلے ہی بل رکھا ہوا تھا اور پلاننگ یہ تھی کہ 2 بجے پاور کی میٹنگ، 4 بجے سیشن، وہاں سے بل نہیں ہوا. باوجود اس کے یہ بل آیا بھی، مطلب ایجنڈا پہ تھا تو، اور حماد اظہر صاحب نے اس بل کو پاس کروایا زبردستی. اگین یہ غیر آئینی
عدم تھا, آپ کی جو یہ رولز ہے اس کے بالکل خلاف تھا. میں نے اس پر شور بھی کیا, میں نے کہا جی یہ وہ بل ہے جو آج ایجنڈا پہ تھا. مجھے بہت ادھر ادھر بتاتے رہے, میں مانی نہیں کیونکہ میرے پاس تمام شواہد تھے اپنی بات جو میں کر رہی تھی اس کے حوالے سے. تو یہ تو پی ٹی آئی سے اب کوئی بعید نہیں ہے. انہوں نے پارلیمان کو جو ہے وہ اس کی شکل اتنی بگاڑ دی ہے کہ کسی بھی ذی شعور اور جمہوریت پسند انسان کو آج یہ سب دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہوگی. کوئی خوش نہیں ہو رہا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. میں کیونکہ اس وقت بجٹ کا بھی ٹائم ہے, یہ میں زیادتیوں کی بات کر رہی تھی, تو میرے ساتھ آنریبل ممبر ہے یہاں پر سکندر راپوٹو صاحب, اور کیونکہ میں نے ان سے خاص اس لیے کہا تھا کہ ضرور تشریف لائیے گا. سندھ کے ساتھ ہونے والی ایک بہت سنگین زیادتی جو ہے وہ ان کے حلقے میں ہو رہی ہے. وہ جو روڈ ہے جس کا ذکر پہلے بھی آپ کے ساتھ چیف منسٹر صاحب نے کیا, مرتضی وہاب صاحب نے کیا, جام شورو 7 جو روڈ کا ایک ٹکڑا ہے جس کے لیے 2015 اور 15 میں شروع ہوئی بات اور 17 میں پیمنٹ آپ نے کی دسمبر میں. اس وقت کی حکومت نے بھی کچھ اچھا سلوک نہیں کیا. اس حکومت نے تو سونے پہ سہاگا ہو گیا. دسمبر 2017 کو 7 ارب روپے جو کہ اس وقت کی حکومت نے کہا کہ 50-50 کا بیسس ہوگا, آپ یہ دیں گے تو کام ہوگا. پہلے تو انہوں نے کہا نہیں آپ پہلے دیں پھر کام ہوگا, تو یہ شرط رکھ لی تو وہ پیسے حکومت نے دے دیے. یہ ہمارے نمائندے بارہا پچھلے بجٹ میں بھی انہوں نے اس وقت منسٹر کمیونیکیشن کو کہا, انہوں نے یہ کم گو ہیں اسمبلی میں, کم بولتے ہیں, لیکن اس ایشو پہ انہوں نے باقاعدہ احتجاج کیا, آپ کو یاد ہوگا. حالت یہ ہے کہ آج تک وہ روڈ نہیں بن پایا اور اس پر بھی جو ہے وہ بیان بازی ہو رہی ہے, لیکن عوام کو ریلیف نہیں مل رہی. این ایچ اے کے روڈز یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ بتائیں کتنے موٹر وے بنائیں. آپ مجھے بتائیں کہ کس صوبے نے کتنے موٹر وے بنائے علاوہ این ایچ اے کے؟ کیا صوبے موٹر وے بنا رہے ہیں؟ اگر بنا رہے ہیں تو پھر سندھ سے یہ سوال بنتا ہے, اور اگر نہیں بنا رہے تو پھر آپ سندھ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور یہ تانا مار رہے ہیں سندھ کو صرف اس لیے کہ آپ کو بغض ہے. یا آپ کو بغض سندھ کی عوام سے ہے یا پیپلز پارٹی کا بغض ہے, لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نمائندہ ہے سندھ کی عوام کی. تو اگر آپ نمائندے کو گالی دیں گے تو آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے عوام کو بھی اسی نظر سے دیکھیں گے جس نظر سے آپ اس کے نمائندوں کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ ظلم و ستم ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ٹاپکس ہیں. سینسس کا ایک ٹاپک ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے, اور اس کے حوالے سے آرٹیکل 157(4) ہے جس کے تحت چیف منسٹر سندھ نے, کیونکہ سی سی آئی نے ایک غلط فیصلہ دیا, ایک کانٹروورشل فراڈ سینسس کو اپروو کیا. ان جماعتوں نے جنہوں نے بڑے واویلا مچایا تھا کہ یہ سینسس قبول نہیں ہے, انہوں نے بھی پتہ نہیں کس قیمت پہ اپنا وہ فیصلہ بدل دیا, یہ ہم نہیں جانتے, لیکن انہوں نے سرنڈر کر دیا اور انہوں نے ٹھپا لگا دیا ایک کانٹروورشل, ایک فراڈولنٹ ڈاکیومنٹ کو. اور اس سینسس پر ہمارا اعتراض ہے, سندھ کا اعتراض ہے. اگر آپ انٹرنیشنل ایجنسیز کے جو سینسس کے بلاکس ہیں ان کو دیکھیں اور جو ہمارے اس سی سی آئی کے ڈیسیشن کے اندر جو نمبرز دیے ان کو دیکھیں تو اس میں بہت فرق ہے, اور وہ فرق جو ہے وہ بہت نمبرز کا ہے. اگر آپ کے پاس سینسس کے نمبرز ہی غلط ہو گئے, اگر مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کتنے لوگوں کے لیے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, کتنے لوگوں کے لیے سہولت فراہم کرنی ہے, کتنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے منصوبے بنانے ہیں, تو پھر لازمی ہے آپ کی کوئی پلاننگ نہیں ہو سکتی. جھوٹ پر مبنی سینسس سی سی آئی نے پاس کیا جس کو سندھ حکومت نے ریجیکٹ کیا. لہٰذا اس لیے جب یہ جو ہے میجورٹی کے بلبوتے پہ فیصلہ سی سی آئی میں ہوا تو اس کے بعد سندھ حکومت نے آئینی راستہ اختیار کیا. آرٹیکل 157(4) کے تحت 154(7) آرٹیکل 154(7) کے تحت انہوں نے رجوع کیا ہے پارلیمنٹ سے کہ ہم جوائنٹ سٹنگ کے ذریعے اس ایشو کو یہاں لانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا رائٹ ہے. ایک یہ
اب آ جائیں جی، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں یہ پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی اپروچ ہوتی ہے اپنے مسائل پر بات کرنے کی. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی کا گریبان پکڑنے کا، کسی کو الگ الگ قسم کی گالی دینے کا، کسی کو مکہ مارنے کا، کسی کو تھپڑ مارنے کا، یہ ہمیں شوق نہیں ہے. ہم حق پہ ہیں، لہٰذا ہم اپنی بات کو دلائل سے اور آئینی ریفرنسز سے بیان کریں گے. یہ ایک اور بات ہے پانی کی. دیکھیں پانی کی قلت ہے اور بہت افسوس ہے کہ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت نے اس کو تعصب کا رنگ دینے کی پوری کوشش کی ہے. پانی کا مسئلہ کبھی بھی میری نظر میں وہ ویسے ہی اتنا سنگین مسئلہ ہوتا ہے، اس میں کبھی بھی رنگ، نسل، صوبہ نہیں آنا چاہیے. جو اصل حقیقت ہے وہ ہے پانی کی تقسیم. 1991 میں ایک واٹر ایکارڈ سائن ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کی ریزرویشن ہوتی ہے، باوجود اس کے سی سی آئی ایک فورم ہے آئینی، اس کی طرف سے اپروو ہوتا ہے، ہمیں وہ قبول ہے. اب اس کے پیرا 2 کے اندر پانی کی ایلیکیشنز درج ہیں. ہمارا صرف سمپل سادہ مطالبہ ہے، کوئی چاند تارے نہیں چاہیے ہمیں، صرف پانی کی ایلیکیشن اس پیرا میں درج نمبرز کے حساب سے کیجئے. 10 ڈیلیز ایک فارمیٹ تھا، اس پہ یہ چلتا ہے کام، اور اسی کے طریقے سے ہمیں پانی چاہیے. اور جو ایک پرنسپل سیٹ تھا کہ شارٹیج میں لنک کنالز کو نہیں کھولا جائے گا، یہ فلڈ کنالز کہلائیں گی، کیونکہ یہ جب پانی کی مقدار زیادہ ہوگی، فلڈ سچویشن ہوگی، اس وقت یہ 2 لنک کنالز استعمال ہوں گی، چشمہ جہلم اور توسا پنجنت. افسوس کے ساتھ 1991 اکارڈ مستقل وائلیٹ ہو رہا ہے، اور وہ ٹیم جس کا وجود ہی 1991 اکارڈ میں درج پانی کی تقسیم کے لیے تھا، وہ اسے وائلیٹ کیے جا رہی ہے اور اس کو شے دے رہی ہے وفاقی حکومت. یہ وفاقی حکومت اس ملک میں جھگڑے کرانا چاہتی ہے، یہ وفاقی حکومت اس ملک میں بلوا کرانا چاہتی ہے. یہ چاہتی ہے کہ پنجاب کا بھائی سندھ کے بھائی سے لڑے، خیبر پختونخوا کا بھائی پنجاب کے اور بلوچستان کے بھائی سے لڑے. یہ اس کی سوچ ہے، اس کی وہی سوچ ہے جو جنرل ضیاء کی سوچ تھی کہ لوگوں کو توڑو اور ان پر حاکمیت کرو. لیکن جنرل ضیاء کا جو حشر ہوا، اس کی سوچ کا جو حشر ہوا، وہ آپ کے سامنے ہے. اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے جتنی قربانیاں پیپلز پارٹی نے دی ہیں اس کی مثال نہیں ہے. ہمیں تمغے نہیں چاہیے. ہم خوش ہوتے ہیں دیکھ کے کہ پارلیمنٹ کا وجود ہے، دکھی ہوتے ہیں دیکھ کر کہ پارلیمنٹ اس طرح کام کر رہی ہے. ہم خوش ہوتے ہیں دیکھ کر اگر کوئی آئین کو فالو کرے، اور افسردہ ہوتے ہیں جب آئین وائلیٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا ہے. تو اس لیے یہ گزارشات ہیں، کیونکہ ٹائم کم ہے، اس پہ بہت زیادہ بحث ہو سکتی ہے. 91 کا یہ اکارڈ ہے، اس اکارڈ کے مطابق ہمیں پانی چاہیے، ہمیں اس اکارڈ کے مطابق پانی چاہیے. اور جب پانی کی اس قدر قلت ہو جو آج ہے، تو پھر لنک کنالز کو بند ہونا چاہیے، یہ ظلم بند ہونا چاہیے. اگر سندھ میں لاشیں گریں گی پانی کی قلت کی وجہ سے، وہاں اگر پینے کو پانی نہیں ہوگا، پیاسے لوگ مریں گے، یا مردوں کو نہلانے کا پانی نہیں ہوگا، تو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی پاکستانی شہری خوش ہوگا. لہٰذا پی ٹی آئی کو اس طرح کی تعصبانہ سیاست سے گریز کرنا چاہیے. اس ملک نے یہ تعصب بہت دیکھا ہے. اب ہم اس تعصب کی جو پوری ایک لہر ہے اس سے باہر نکلے تھے بڑی جدوجہد کے بعد. ہم نہیں چاہتے کہ یہ اپنی نااہلی اور نالائقی جو ہے اس کو چھپانے کے لیے یہ صوبائیت کو فروغ دیں، کیونکہ یہ پیورلی پانی کا مسئلہ ہے. اگر اعجاز بھائی میرا پانی چوری نہ بھی کرے لیکن میرے حصے کا پانی رکھ لے، تو میں کہوں گی کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور میں لڑوں گی. لیکن سندھ ابھی بھی صرف یہ مطالبہ کرتا ہے کہ 1991 اکارڈ کو فالو کرو. 1991 اکارڈ اس وقت وائلیٹ ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا کون سا فارمولا ہے، وہ فارمولا فراڈ ہے، وہ کرمنل ہے. اگر کوئی اور کام ہو رہا ہے تو غیر آئینی ہو رہا ہے، کیونکہ سی سی آئی 1991 اکارڈ کو اپروو کیا ہے، اس میں ایلیکیشن درج ہے. ارسا اس کے تحت بنی تھی، ارسا کا کام ہے، ارسا چوکیدار ہے ایلوکیشن کا. ارسا کو چوکیداری کرنی چاہیے پانی کی تقسیم کی.
اور اگر وہ اس تقسیم کو فالو نہیں کرتا جو درج ہے 1991 اکارڈ میں تو ارسا کا وجود بے معنی، اس پر بہت بڑا سوال ہے. یہ مسائل ہیں ہمارے پاس. آپ کو پتہ ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کہاں نہیں ہے، کہاں نہیں ہے. اسلام آباد میں 25 بچے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کسی اسکول میں بے ہوش ہو گئے، دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی. اسی طرح سندھ، اسی طرح کے پی، اسی طرح پنجاب، اسی طرح بلوچستان، اور ایسے علاقے جہاں پہ رسائی نہیں ہے ان کی تو حالت اظہار ہے. ان کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے جب کچھ اراکین آتے ہیں ٹرائبل ایریا سے اور ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا حالات ہیں. تو سنگین حالات ہیں. اب تو حکومتی اراکین بھی کھڑے ہو کر ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ پر آپ پتہ ہے کہ نور عالم صاحب اور دیگر جو حکومتی اراکین تھے وہ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد ڈنڈا لے کے حماد اظہر ان پر چڑھ گئے. بہت آپ لوگوں نے دیکھا اس دن تو ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، ہمارا درد وہی بیان کر رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں کو بھی جانا ہے اپنے حلقے میں. ہم تو کئی عرصے سے کہہ رہے ہیں ان کو بھی جانا ہے، یہ کیسے جائیں گے؟ ہم تو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ نااہل ہے اور ان کو بھی پتہ ہے یہ نااہل ہے. یہ نااہل نہیں ہوتے تو سندھ میں جتنے بائی الیکشن ہوتے ان میں ان کی اتنی درگت نہیں بنتی جو بنی ہے. کراچی کی سیٹ جیتی ہوئی پہ آج 6 نمبر پر یہ خود آئے ہیں اس پر. تو اگر کچھ بھی چلے، میں کہتی ہوں کچھ اچھا کر لیتے تو دوسرے تیسرے پہ الیکشن کے تو نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو 6 پہ آئے، ان کو تو پھینکا لوگوں نے 6 پہ یہ پٹخا جا کے. اور وہ بدین میں کیا پٹخا، بدین میں کتنا پٹخا، 650 یا 650 ووٹ لے. وہ 650 ووٹ لے کر مطالبات بڑے کرتے ہیں اور خواہشات بڑی ہے، لیکن پھر اس طریقے سے لوگوں کے لیے کچھ کریں بھی. یہ نہیں ہے کہ آپ سینسس پر جو ہے سودا کر لیں. سینسس پر سودا کرنے والے لوگ بیٹھ کر آپ لوگوں کے ساتھ سندھ کی حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں. پانی کے لیے شور نہ مچانے والے لوگ بیٹھ کر سندھ کی کو دہائیاں دے رہے ہیں. پی ایس ڈی پی میں سندھ کے ساتھ زیادتی ہونے کے باوجود اپنے جو ان کے محل کھڑے ہوئے ہیں ان تک اگر ان کو روڈ مل جاتا ہے تو اس میں وہ خوش ہو جاتے ہیں. سو یہ ذہن ہے. وہ جو انگریزوں کے ساتھ بھی ہوتے تھے سپوائز، جب انگریز آئے تھے تو یہی سی ایم صاحب نے کہا تھا نا وہ وائس رائے والا سلوک ہے. تو چند ہوتے تھے سپوائز، وہ تو مٹھی بھر آئے تھے. یہ یہاں والے تھے جو مل گئے تھے جنہوں نے اپنے لوگوں پر آ کے اٹیک کیا تھا. تو اب یہ وہی کچھ سپوائز انہوں نے اکٹھے کر لیے اور یہ زیادتیوں پہ زیادتیاں کیے جا رہے ہیں اور ان کے سپوائز جو ہیں ان کو نکالتے ہیں کہ جاؤ ان پر حملہ کرو. تو یہ کیفیت ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک اور ایشو جو تھا پچھلے دنوں چل رہا تھا، اگر کوئی اور بات کرے اچھا، ایک ایشو تھا بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے جو ہوا، اس پر بہت افسوس ہوا ہمیں. اور یقیناً کوئی بھی انریسٹ ہوگا پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہوگا ہمیں دکھ ہوگا، کیونکہ پاکستان کی پرسیپشن جو ہے نا وہ ہم ہرگز نہیں چاہیں گے کہ کبھی بھی اس میں بگاڑ آئے، اور بالخصوص ایسے وقت پر بگاڑ آئے جب پاکستان کو کی معیشت جو ہے اس کی یہ حالت ہے. بحریہ میں مقامی لوگوں کا احتجاج، بالکل جو احتجاج کرنا چاہے اس کا حق ہے. ہم تو خود احتجاج کرنے والی جماعت ہیں، احتجاج کو فروغ دینے والی جماعت ہیں. احتجاج کر کر کے تو یہاں تک ہم اپنا سفر ہم نے پورا کیا، آج بھی ہم چیزوں پر احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج جمہوری حق ہے لوگوں کا. احتجاج کے دائرے یقیناً ہو سکتے ہیں. میں اپنا احتجاج کر سکتی ہوں لیکن اعجاز بھائی کا سر نہیں پھاڑ سکتی. نہیں، وہ آپ چاہتے ہیں، میں نہیں پھاڑوں. تو میرا احتجاج یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مجھے ایک بہت برا میسج بھیجا تھا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کا بدلہ کسی طریقے سے لوں اور اس میں وائلنس بھی آئے، اس میں بلوا بھی آئے، اس میں ان کا گھر بھی جا کے توڑ. تو یہ وہ احتجاج ہے جو پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کیا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، 12 میں کس نے لاشیں گرائی اور کون میدان میں نہتا کھڑا تھا، آپ یہ اٹھا کے دیکھ لیں. اور پھر بحریہ میں جو کچھ ہوا وہ افسوسناک تھا، اور احتجاج کرنے والے آئے، ان کا رائٹ تھا، لیکن دائروں کو پار کیا گیا. یہ زیادتی تھی. املاک کو نقصان یا گیٹ کو جلانا، یا وہ جو ایک آدمی لندن بیٹھا ہے، لندن سے پہلے زہر اگل کے
فساد کراتا تھا پاکستان میں بالخصوص کراچی میں، اس کی تصاویر لے کر اور پاکستان کے خلاف نعرے لگا کر یہ احتجاج جو ہے یہ کسی ذی شعور پاکستانی یا ذی شعور شہری کو یا سندھ دھرتی سے محبت کرنے والے کو پسند نہیں ہے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جو بہت اہم ہے. یہاں پر ہم نے تو اباڑوں پہ کمو شہید کے مقام پر بیٹھ کے شہید بی بی نے کالا باغ ڈیم کے خلاف دھرنا دیا. وہ جون جولائی کی گرمی میں وہاں بیٹھی جا کے، وہاں کوئی بد امنی نہیں ہوئی کبھی. یہ وہ احتجاج ہے جو ہم نے کیے اور احتجاج لوگ کرے، لیکن اس کے نتیجے میں جو ہوا وہ بہت افسوسناک ہے. اس سے جو تاثر ملا کہ جی یہاں کوئی کام نہیں کر سکتا، یہاں کوئی نئی بلڈنگ نہیں کھڑی کر سکتا، یہاں کوئی باہر سے آ کر رہ نہیں سکتا، وہ انسیکیور ہے. ہمارے کئی عزیز وہاں رہتے ہیں، بحریہ ٹاؤن میں رہتے ہیں. جب انہوں نے وہ تصاویر دیکھی، وہ سفر کر رہے تھے، انہوں نے بھیجی کہ از ایوری تھنگ اوکے، ہمارا وہاں گھر ہے، ہمیں فکر ہے. ایک فیلنگ ہوتی ہے اور ان کی فیلنگ سمجھی جاتی ہے اور سمجھی جانی چاہیے. تو دونوں جانب سے میں کہوں گی، اور اگر کوئی بھی بلڈر ہو، وہ بلڈر کراچی کا ہو، بحریہ کا ہو، حیدرآباد کا ہو، بلڈرز کے بھی کچھ کی جانب بھی ہم کچھ ڈیمانڈز رکھیں گے لوکل کمیونٹی کے لیے. کسی لوکل کمیونٹی کے ساتھ سب سے پہلا زیادتی نہیں ہو. اگر کوئی پروجیکٹس ہوں تو اس میں نوکریوں کا جو حق ہے وہ اس کی کمپنیز میں ہوتا ہے. تو وہ سی ایس آر کا جو کمپوننٹ ہے وہ ان کمپنیز میں ہونا چاہیے. کیونکہ ظاہری بات ہے، کوئی دیکھتا ہے کہ جی میری بھی یہاں جھوپڑی ہے اور وہاں اتنا بڑی عمارت بن گئی ہے، تو کچھ میں بھی اس سے فیض حاصل کروں، اور وہ یقیناً ڈیپریویشن وہ فیل کرتے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کلیئرٹی ہے. لیکن کچھ جماعتیں جو اس پر توا گرم تھا تو روٹیاں پکانا شروع ہو گئے. وہ جیسے کچھ تصاویر خیر سے وہ الطاف حسین کی لے کر بھی کچھ کھڑے ہو گئے تھے. نام بھی نہیں لینا پسند ہمیں ایسے لوگوں کا جو پاکستان کے وجود میں یقین نہیں رکھتے، لیکن ایسے لوگ بھی تھے جو خدا نخواستہ ملک کے لیے جو نعرے لگا رہے تھے وہ بھی سنے گئے. تو یہ وہ احتجاج نہیں ہے جس کو ہم سپورٹ کریں گے، لیکن ہم ہر پرامن جائز احتجاج کے ساتھ ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم ان تمام مناظر کی اور تمام چیزوں کی بھی مذمت کرتے ہیں جس سے کہ لوگوں کو نقصان پہنچا، ان کی املاک کو نقصان پہنچا، اور ان کی یقیناً سائیکولوجیکلی ایموشنلی لوگ ڈسٹرب رہے. لیکن وہ جماعتیں جنہوں نے اس پر روٹیاں پکائی، وہ جماعتیں جنہوں نے اس پر اپنی روٹیاں پکائیں، میں ان سے صرف یہ سوال کروں گی، صرف یہ سوال ان سے ہے کہ بھائی آپ مجھے بتا دیں کہ پیپلز پارٹی آپ کی نظر میں کس کی سائڈ پر ہے؟ کیونکہ پہلے تو آپ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کسی بلڈر کی سائڈ پر ہے، پھر جب یہ ہوا تو آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کام کروا رہی ہے، نقصان پہنچوا رہی ہے، گھیراؤ کروا رہی ہے، جلاؤ کروا رہی ہے. تو پیپلز پارٹی آخر مطلب یہ کہ کیسا پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے وہ آپ کے دل میں بغض ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو ایک سائڈ پہ تو رہنے دیں نا. پھر آپ کہیں کہ پیپلز پارٹی یا ان کے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ. یہ تانا بھی دیتے ہیں کھڑے ہو کے کہ پیپلز پارٹی اس بلڈر کے ساتھ، دوسری طرف یہ تانا بھی دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے جنہوں نے املاک کو جلایا اور پاکستان کے خلاف نعرے لگائے. بھائی پیپلز پارٹی ذمہ دار جماعت ہے. پیپلز پارٹی کا وہی موقف ہوگا جو ایک ذی شعور پاکستانی کا موقف ہے. زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، پھر وہ بلڈر ہو یا لوکل کمیونٹی. آپ کو بہت یاد آیا کہ یہاں پہ ہمارے کئی سارے دوست اس ٹائم پہ موجود ہیں. آپ لوگ تو چلے مہمان ہیں. یہاں سندھ ہاؤس کی جو انتظامیہ وہ کہاں پہ ہے کہ بغیر ماسک کے کئی سارے لوگ اس ہال میں بھی موجود ہیں. تو سندھ گورنمنٹ جو سندھ میں انفورس کروائے گی تمام تر ایشوز جو سامنے آتے رہتے ہیں، چاہے وہ یہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ہوں، تو یہاں پہ سندھ ہاؤس میں کم از کم ماسک کی میری ایک سجیشن اور ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، صرف وہ لائن ایک ماسک کے ساتھ بیٹھ میں بات کر لوں. میں نے سن لیا. میں بہت بڑی ایڈوکیٹ ہوں ماسک پہننے کی، یہ سارے بھی ہیں. صرف ایک بات بتا دوں، دیکھیے کچھ تقاضا ہوتا ہے ذمہ داری کا پرسنل لیول پہ. ماسک کا ڈبہ ریسیپشن پہ میرے بھائی پڑا ہے، یہاں میرے صحافی بھائی بھی بیٹھے ہیں،
میری ہمت نہیں کہ میں ان سے یہ کہوں, لیکن میں ان سے گزارش کروں گی خدا اپنے لیے ماسک پہنے اور دوسروں کے لیے ماسک پہنے. تھینک یو ویری مچ, آئی لائک یور سجیشن. پریس کانفرنس کی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے سونا صاحب کے ساتھ, انہوں نے جو باتیں آپ نے کی ہیں اس کی بالکل الٹ کی ہیں. آپ اس کو ان کے اوپر کیا کہتے ہیں جو انہوں نے بات کی ہے؟ نمبر 2, جب تک یا کیا یہ اتفاق ہے جب تک آپ پی ڈی ایم سے باہر نہیں نکلے تھے اس وقت تک تو سندھ میں پانی کا مسئلہ نہیں تھا اور اس طرح این ایف سی کی بات نہیں ہوتی. کیا یہ اتفاق ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کے بعد ہوئی ہیں؟ اس سے پہلے کبھی ہم نے کسی پریس کانفرنس میں این ایف سی کے حوالے سے پانی کے مسئلے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. میں کہہ رہا ہوں یہ ایک اتفاق ہے. نہیں, اتفاق نہیں ہے, شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا. دیکھیے این ایف سی کا ذکر ہم کب کریں گے؟ 11 ماہ گزرے ہیں نا, تو این ایف سی کا ذکر پیمنٹس جب ہوں گی ہر سال ہی, پچھلے سال بھی یہی, اگر آپ اس کو کہیں کہ ہمارا رونا تھا تو پچھلے سال بھی ہمارا یہی رونا تھا. اور اس سال کیا ہے کہ ہمیں کمٹ کیا گیا تھا 760 بلین 760 بلین, اور 11 ماہ میں ہمیں مل جانا چاہیے تھا 697 بلین. یہ سندھ کا صرف بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے, ہمیں 697 ارب مل جانا چاہیے تھا, لیکن ہمیں ملا کتنا ہے اس وقت تک؟ 613 ارب. 613 ارب. تو اس کا مطلب ہے کہ جون تک ہمیں 147 ارب ملنا چاہیے بقایا. یہ ہے, تو اس میں کوئی بھی نئی چیز نہیں. دیکھیں سندھ کا شیئر تھا 770 ارب, ٹھیک ہے بھائی, 11 ماہ میں اس حساب سے مل جانا چاہیے تھا 697 ارب, لیکن ملا ہے 11 ماہ میں اب تک 613 ارب, اور جون تک ہمیں ملنا چاہیے اس کمٹمنٹ کے حساب سے 174 ارب مزید, مطلب وہ پورا کرنے کے لیے جو 760 ارب ہے, تو یہ 174 ابھی ہمارا ڈیو ہے. تو یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ سارے نمبرز ہیں, کوئی چیز بنائی گئی نہیں ہے, من گھڑت نہیں ہے. اچھا نمبر وہ بھی ہے جو بدین میں ہے, 650 ووٹس لیے خاتون جو کر رہی تھی اس دن. اچھا, اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ یہ کل ہمارا کالنگ اٹینشن لگا تھا سینسس کے اوپر, اور وہ کوئی قسمتی وہ آئی پی سی کی منسٹری کے پاس تھا. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ کالنگ اٹینشن نہ لیا جائے, کیونکہ انہوں نے ووٹ دیا ہے اس کنٹروورشل فراڈ سینسس کو. تو یہ جواب دہ ہوتی, بحیثیت منسٹر بھی ہوتی, بحیثیت ممبر بھی ہوتی اس فورم کے جنہوں نے اس فراڈ ڈاکیومنٹ کو ٹھپا لگایا. اچھا میم یہ بتائیے ناصر شاہ جی یہ بتائیں کہ آپ سے سوال ہے. ناصر شاہ جی آپ سے سوال آپ پوچھنا. بیریا ٹاؤن کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل فورم پہ یہ کہا گیا کہ وہاں بیریا ٹاؤن والے غریبوں کی زمین پر قبضے کر رہے ہیں اور وہ سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے, اور یہ احتجاج بھی شاید اسی سلسلے میں تھا, لیکن آپ نے ان غریبوں کی حمایت کرنے کے بجائے اس ارب پتی بلڈر کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ نہیں بھائی, حمایت کا تو فیصلہ کسی ایک سائڈ کا نہیں کیا ہرگز. یہ تھوڑا سا آپ کے میں بات مکمل, آپ نے سوال کیا نا, میں جواب دے دوں. اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے. آپ کو جو تاثر ملا وہ غلط ہے, اور میں چاہوں گی کہ ناصر شاہ صاحب, کیونکہ یہ خود گئے تھے, انہوں نے سارا جائزہ لیا, پوری ٹیم لے کر گئے تھے, تو یہ آپ کو بہتر ایکوریٹلی بتا سکیں گے نا. جی دیکھیں, جب واقعہ ہوا تھا جس میں چیئرمین صاحب نے نوٹس لیا اور ہم سب لوگ وہاں پہ گئے تھے, گاؤں والوں کے ساتھ بھی ملے, اور اسی دن ایکشن ہوا. آپ نے دیکھا کہ جو افسران کے خلاف انہوں نے بات کی ان سب کو سسپینڈ کر دیا گیا, ہٹا دیا گیا, اور ایف آئی آر ہوئیں, گرفتاریاں ہوئیں. تو جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں ہم ان کو مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں, کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہ ہو. کیا مسئلہ کیا ہے؟ جس طرح میری بہن نے بتایا آپ کو کہ ہم پر تو الزام پہلے یہ لگایا گیا کہ ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اب جب یہ واقعہ ہوا, جلاؤ گھیراؤ اور نقصانات ہوئے, تو اب یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بھی ہماری ایما پر ہوا ہے. وہی ہم بات کر رہے تھے کہ جو مخالفین ہیں ان کا مقصد صرف پوائنٹ اسکورنگ ہوتا ہے. اس طرف بھی وہ یہ بات کرتے ہیں, دوسری طرف بھی وہ وہی بات کر رہے ہیں. ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کسی کے ساتھ کسی کو بھی زیادتی نہیں کرنے دیں گے. جو عام وہاں کے رہنے والے ہیں
جو ہمارے ووٹر ہیں، ہمارے جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں جو وہاں سے جیتے ہیں انہی لوگوں کے ووٹوں پہ، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. جب چیئرمین صاحب نے ہمیں بھیجا تھا ہم ان کے پاس گئے تھے، ان کے جتنے تحفظات تھے ان میں سے بیشتر کو دور کر دیا گیا تھا. لیکن یہ سب لوگ پھر آپ کے علم میں ہے کہ پوائنٹ اسکورنگ کی جاتی ہے. جس طرح وضاحت کی گئی کہ جو لوگ پروٹیسٹ کرنے آ رہے تھے، ظاہر ہے انہیں ایک جمہوری طور پر یہ کہا گیا کہ آپ پروٹیسٹ پرامن پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے انتظامیہ کو یقین دہانی بھی کرائی، اور آپ کے علم میں اب بھی ہے کہ جو ان کے قائدین ہیں وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو پروٹیسٹر ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم بھی آپ کی توسط سے یہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے نقصان پہنچایا، جنہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے، جن کے ہاتھوں میں الطاف کی تصاویر بھی تھیں اور دیگر لوگوں کی بھی تصاویر تھیں جو کھل کر پاکستان کے خلاف بات کر رہے تھے، اور جنہوں نے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا، جن کے فوٹیج، کلپ سوشل میڈیا، نیشنل میڈیا سب کے پاس ہیں، ان پر ایکشن ضرور ہوگا. دیگر اگر کوئی لوگ بے گناہ ہیں، کوئی دیگر گرفتار ہوئے ہیں تو ظاہر ہے قانون کے مطابق ان سب کو ریلیف ملے گا. لیکن جن لوگوں کے لیے ثبوت ہیں، جو لوگ ملوث ہیں، ان کو کسی بھی طرح نہیں چھوڑا جائے گا. اب اس چیز کو بنیاد بنا کر کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو وہی لوگ تھے جو اس طرح کی تصاویر اٹھائے ہوئے تھے پاکستان کے خلاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف نعرہ بازی کر رہے تھے. اب ایک اور طرف سے کیا گیا کہ جی پھر وہی جنوبی صوبے کی بات کی گئی، اور وہی جس کا تعلق جنا پور سے ہے، جس کو پہلے وہ خود بھی وضاحت کر کے اس قائد سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں. اب اس کو جوڑا جا رہا ہے. ادھر سے یہاں سے بھی کچھ لوگ جنہوں نے ان کے حق میں نعرے لگائے، تو ایسے لوگوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گی. اور جب تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان کی بات کرتے رہیں گے. اور کسی کو بھی اگر کوئی ذہن میں ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی چیز کامیاب ہونے دیں گے، تو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے آڑے آئے گی. شہید بھٹو نے بھی قربانی دی، میری قائد بھی چاروں صوبوں کی زنجیر تھی، اور میرا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی یہی ویژن ہے. اچھا آخری سوال لے لیں آپ. شاہ جی یہ بتائیں کہ اگر کوئی صوبہ اچھا کام کرتا ہے تو وفاق کا تو بنتا ہے کہ اس کو سپورٹ کرے. صحت کے حوالے سے ہم نے خود بھی یہاں پر مرتضیٰ وہاب نے بھی ایک کانفرنس کی تھی بھائی نے کہ جو وہاں پر دل کے امراض کے حوالے سے اور خاص کر گردے کے حوالے سے وہاں پر آپ علاج دے رہے ہیں مفت اور عالمی سطح کے ہسپتال ہیں، تو حکومت کو چاہیے تھا کہ حکومت اسے سپورٹ کرتی. لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کی نجکاری کی بات کی گئی اور فنڈز روکے گئے اور اب مزید فنڈز روکے جا رہے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو سندھ کی عوام یا جو کراچی میں تو انہوں نے مینڈیٹ بھی لیا، لیکن اس کے بعد جو عوام نے ضمنی الیکشن میں انہیں مسترد کیا، تو یہ کیا عوام کو اس کا وہ دینا چاہتے ہیں، یعنی کہ عوام کو جواب دینا چاہتے ہیں، یا پیپلز پارٹی کے ساتھ تعصب ہے؟ دیکھیں، یہ انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ جس طرح انہوں نے دیگر جگہوں پہ لوگوں کو ماموں بنایا یا ان کو سلیکٹ کرایا گیا RTS کے ذریعے یا جو بھی ہے، تو سندھ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہ بنے. لیکن اللہ کی مہربانی سے اور چیئرمین بلاول بھٹو نے جو پورے صوبے کا دورہ بھی کیا، دیگر جگہوں پہ بھی وہ گئے تھے، اور عوام نے بھرپور ہمیں اس کا وجہ سے کامیاب کرایا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ 2008 اور 2013 سے بھی زیادہ نشستیں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ملیں. اور پھر اسی دن سے انہوں نے شروع کر دیا، گورنر رول کی بات کرنا شروع کر دی. چیف منسٹر سندھ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے مختلف جھوٹے کیسز اور مختلف ریفرنسز ان کے خلاف دائر کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ کیے تاکہ سندھ ترقی نہ کر سکے. واحد صوبہ سندھ ہے جہاں پہ یہ ترقی کا سفر جاری ہے. ہیلتھ کی جو آپ نے بات کی، مجھے بتا دیں پورے ملک میں کہیں دل کے اس طرح مفت علاج ہو رہا ہو؟ جو لیور ٹرانسپلانٹیشن ہے، کڈنی کی ٹرانسپلانٹیشن ہے، اور اس کا کینسر کا علاج ہے، دیگر اور بہت ساری چیزیں جو وہاں پہ ہیں، لیکن کہیں اور اس کا نہیں. لیکن ہمیشہ الزام ہم پر لگایا جاتا ہے. اگر غربت کی بات کی جائے، SRSO کے ذریعے سندھ کتا بھی صرف گورنمنٹ سندھ میں کاٹتا ہے، پاکستان میں کہیں کتا نہیں کاٹتا. SRSO کی اس سے سپورٹ سندھ گورنمنٹ نے سپورٹ کی اور لاکھوں خواتین کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا.
یہ جو ڈاگ بائٹس کی بات جو کر رہی ہیں آپ ان کے نمبرنگ لیں، اور میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن ہمارے کسی دیگر صوبہ جو دوسرا صوبہ ہے اس کے ایک ڈویژن کے نمبرز ہمارے پورے صوبے کے کیسز سے زیادہ ہیں، لیکن ایک بھی نہیں ہونی چاہیے. ہم تو اس پہ بھی ہیں کہ ایک ڈاگ بائٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے کام چلایا جا رہا ہے. لیکن ہمیشہ جو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ سندھ کو بنایا جاتا ہے، حکومت سندھ کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، حالانکہ سب سے زیادہ بہتر ڈیلیوری جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی ہے. اچھا وہ ایک نمبر صحیح کر لے، وہ میں نے 760 بتایا تھا نا، 760 مائنس 613، تو ابھی ہمارے 147 جو ہے جون تک ان کو دیں. اچھا میم صرف آج کی ڈیٹ میں 84 بلین کم ہے آج. یہ بتا دیں کہ سندھ میں جو پہلے سے مردم شماری 147 کیا دوبارہ مردم شماری ہونی چاہیے سندھ میں، اور اس کے کیا پیرامیٹرز ہونے چاہیے؟ جی ہماری نظر میں تو مردم شماری جو پہلے سے ہوئی جو ہے، کی گئی مردم شماری ہے اس کے اعداد و شمار میں کتنا فرق ہے؟ اچھا اگر ٹائم ہے آپ کے پاس تو میں آپ کو تھوڑے سے نمبرز دے دوں، اگر آپ کے پاس وہ ٹائم ہے. ہاں نہیں، مگر وہ میں صرف آپ کو ایک اندازہ بتا دوں کہ because I have some figures here کہ دیکھیں پاپولیشن جو ہے نا وہ اس کی انڈر کاؤنٹنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب اس کمرے میں اگر میں نے کوئی ارینجمنٹ کیا ہے، چائے پانی آئے گی، تو لازمی ہے کہ آگے 50 بندے ہوں گے تو وہ 50 کو پورا ہونا چاہیے. لیکن اگر یہاں میں کہوں جی 30 بندے ہیں تو وہ انڈر کاؤنٹنگ جو ہے نا وہ آپ کے ہر چیز پہ افیکٹ ہوتی ہے. یہاں کرسیاں کتنی ہیں، یہاں کتنا پانی آنا چاہیے، کتنا چائے آنی چاہیے، یہ ساری چیزیں، یہ بہت سمپل چیز ہوتی ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کاؤنٹنگ ساری جو آپ نے پاپولیشن کاؤنٹ اور ہاؤس ہولڈ کاؤنٹ ہے وہ انڈر کاؤنٹنگ کی ہے. اور اس کا جس طریقے سے کیا کہہ رہے ہیں آپ مرتضیٰ، آپ نے کچھ کہا تھا؟ پاپولیشن میں 48 ملین کا ذکر ہوا ہے سینسس کے اندر، جو ہم کہتے ہیں ہمارے حساب سے 62 ملین 62. اور بلوچستان کی پاپولیشن کو بھی انڈر کاؤنٹ کیا گیا. اور یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے، میں آپ کو صرف ایک مثال دے دوں. میں نے یہ کہا کہ دوبارہ ہونی چاہیے، اور اس کے کیا پیرامیٹرز بالکل دوبارہ ہونی چاہیے، پورے پاکستان میں دوبارہ ہونی چاہیے. اور جو فیصلے سی سی آئی نے پہلے کیے تھے، جس کے اندر سی سی آئی نے اپروو پہلے کیا تھا 1% ویلیڈیشن سینسس ریزلٹس میں، پھر اس کو 24/11/2017 میں کر دیا 5%، 1% سے. پھر اس کے بعد 27 مارچ 2018 سی سی آئی نے دوبارہ انڈورس کیا کہ جی 5% ویلیڈیشن ہونی چاہیے. پھر دوبارہ سے 27 مئی 2018 اس میٹر کو کہا گیا کہ جی پارلیمنٹ میں لے جائیں ویلیڈیشن کے لیے. اور پھر 11/11/2020 کو جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی گئی، جس کا سندھ کو پتہ نہیں تھا کہ کیبنٹ کی کمیٹی بنی ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت میں بیٹھی بھی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا. تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کمیٹی کے اراکین نے ٹھپا لگا دیا ہے سارے فراڈ کے اوپر، انڈر کاؤنٹنگ کے اوپر. ہاں وہ کون سی نیشنل انٹرسٹ کی بات تھی، وہ نیشنل انٹرسٹ ہمیں نہیں پتا. ہمارا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ دوبارہ سے گنتی کرائی جائے، پورے پاکستان میں جو نمبرز ہیں وہ کم دکھائے گئے. تو سعید غنی صاحب ایک چھوٹا سوال ہے آپ سے. جس دن بحریہ والا واقعہ ہوا اس دن شام کو یہاں پریس کانفرنس کی ایم پی ایم نے، اس کے بعد ایک صورتحال دوسری بھی جا رہی ہے کہ 15 جون کو انہوں نے صوبے کا بھی رکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھی مہاجر فسادات کوئی دوبارہ اس طرح کی کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیے اس میں مجھے تو کم از کم کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جو سارا ایونٹ ہوا ہے اس کے پیچھے مقصد ہی لگتا ہے. آپ اگر آج سے 3 دہائیاں پہلے چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، تب بھی جو یہ فسادات ہوئے پورے سندھ میں، سندھی مہاجر فسادات ہوئے، پھر اس کے بعد پٹھانوں کے ساتھ ہوئے، پنجابیوں کے ساتھ ہوئے، ہر کمیونٹی کے ساتھ جھگڑے ہوئے، اور اس قسم کی صورتحال پیدا کر کے پولیٹیکل بینیفٹ اٹھایا گیا. اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اردو بولنے والوں کو ڈرائے، کبھی سندھیوں سے، کبھی پٹھانوں سے، کبھی پنجابیوں سے، تاکہ انہیں کہے کہ تمہیں آج یہ ماریں گے، کل وہ ماریں گے، بچا کے ان کو اپنے شیلٹر میں لانے کی کوشش کریں. ایم کیو ایم کے لوگوں کی پریس کانفرنس اگر آپ جا کے سنیں جو انہوں نے بیریا ٹاؤن میں جا کر کی، اس سے آپ کو نفرت اور زہر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. جو لوگ 12 مئی کو قتل و غارت کرتے ہوں، جو بلدیہ فیکٹری میں لوگوں کو زندہ جلاتے ہوں، جنہوں نے کراچی شہر میں، حیدرآباد میں تباہیاں پھیر دی ہوں بندوں کو مار مار کے، ان کو چند آفیسز جلنے پر تکلیف ہو رہی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں بات، اگر ہم کریں تو سمجھ آتا ہے نا،
کہ جی چلے دکان چل گئی تکلیف ہوتی ہے. ان کو تو بندے چلانے پہ تکلیف نہیں ہوتی تھی, یہ دکانیں چلانے پہ تکلیف کر رہے ہیں. انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے, اور یہ جو 15 تاریخ کا بتا رہے ہیں, 15 کو سندھ ایکشن کمیٹی بھی کرنے جا رہی ہے, 15 کو یہ بھی کرنے جا رہے ہیں. اور مجھے امکان ہے, مجھے لگ رہا ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ یہ دونوں مل کے کوئی ایسی صورتحال پیدا کریں گے جس سے دوبارہ شہر کے اندر یہ صورتحال نفرت کی جو حالات پیدا ہوں, ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہوں اور خونریزی ہو. میں تمام اردو بولنے والے بھائیوں سے جو امن چاہتے ہیں, میں تمام ان سندھیوں سے جو امن چاہتے ہیں کہ اس گندے کھیل کا حصہ نہ بنے, ان کے چہروں پر جو نقاب ہیں اس کو اتاریں. یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے, یہ صوبہ سندھ کے حق میں نہیں ہے, کراچی شہر کے حق میں نہیں ہے, اردو بولنے والوں کے حق میں نہیں ہے, سندھی بولنے والوں کے حق میں نہیں ہے. جس قسم کی حالت وہاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بہت خطرناک ہے. اور پیپلز پارٹی اسی وجہ سے اپنا کردار ادا کر کے صوبے میں امن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو گندا کھیل کھیلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں ہم اس کو ایکسپوز کریں, اس کو ناکام بنائیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. چلیے.